अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान, MJ TV। सुप्रीम कोर्ट का फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से एक ताज़ा तरीन तहरीरी हुक्मनामा जारी हो चुका है और इस हुक्मनामे में बहुत सारे उन सवालात का जवाब देने की कोशिश की गई है जो सुप्रीम कोर्ट के 4 साल पुराने फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने के हवाले से हमारे जहनों में उठ रहे थे। उन सवालों का जवाब चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने कुछ इस अंदाज से दिया है कि जिससे सुप्रीम कोर्ट में माजी के जो चीफ़ जस्टिस साहिबान रहे हैं उनके किरदार और उनके कैरेक्टर के हवाले से प्रोफेशनली बहुत से सवालात उठते हैं। चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने अपनी आखिरी समाअत के दौरान जो कुछ मामला तय किए थे वो पहले ही खबरों की ज़ीनत बन चुके हैं। मिसाल के तौर पे जो हुकूमत का बनाया गया इंक्वायरी कमीशन था उसको तस्लीम किया था चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने, जिसमें 2 पुलिस के अफसरान और एक हाज़र सर्विस ब्यूरोक्रेट थे। और उसके अलावा फिर 22 जनवरी की तारीख़ मुकर्रर की थी कि उस वक्त तक ये कमीशन जो है वो अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगा। और कमीशन के सामने सवाल ये थे कि फैज़ाबाद धरना इसके पीछे लोग कौन थे और क्या कोई हुकूमती इदारे या खुफिया एजेंसियों के लोगों का भी कोई किरदार था इस धरने के पीछे। और फिर साथ ही ये कि इसको फंडिंग कौन लोग कर रहे थे। और फिर ये भी कि वो कमीशन ने अब ये भी मालूम करना था कि ये जो 4 साल तक इस फ़ैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ तो इस अमल दरामद ना होने के ज़िम्मेदार कौन लोग हैं, कौन से इदारे हैं। और फिर ये कि जो नज़रसानी दरख्वास्तें दायर की गई थी वो किसके कहने पे की गई थी और फिर अचानक किसके कहने पे वापस ली गई थी। तो ये आज का जो तहरीरी हुक्मनामे है इसमें कुछ सवालों के जवाब दिए गए हैं कि ये 4 साल किस तरह गुजार दिए गए। इस हुक्मनामे में साबिक़ चीफ़ जस्टिस आसिफ़ सईद खान खोसा के वक्त से लेके फिर उसके बाद जस्टिस हम देख रहे हैं जो जस्टिस उमर अता बंदयाल का दौर आया। इन दोनों चीफ़ जस्टिस साहिबान ने फैज़ाबाद धरना केस के 2019 में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के दिए गए फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी दरख्वास्तें जो थी वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं की। और जो सबसे बड़ा इंकशाफ चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने बकलम ख़ुद किया है वो ये है कि अपने ही सुप्रीम कोर्ट के एक रजिस्ट्रार ऑफिस से उन्होंने वजाहत मांगी कि ये नज़रसानी दरख्वास्तें क्यों नहीं लगाई गई थी जस्टिस आसिफ़ सईद खान खोसा और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के अदवार में। तो जो जवाब आया वो उन्होंने इस हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया है और इसमें कहा गया है कि जो नज़रसानी दरख्वास्तें हैं वो आम तौर पे तरजीही बुनियादों पर उन्हीं जजों के सामने लगाई जाती हैं जिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वो फ़ैसला दिया होता है और जिन्होंने तहरीर किया होता है। इसके अलावा जो माजी में भी जो ख़ास जो अहम बड़े केसेस थे वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने लगाए जाते थे मगर चीफ़ जस्टिस की मंजूरी के बाद। और तीसरी बात जो इंकशाफ है एक किस्म का वो ये कहा गया है इस हुक्मनामे में कि सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड ये ज़ाहिर करता है कि ये जो नज़रसानी दरख्वास्तें थी 2019 के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो हुकूमत पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ब्यूरो, वज़ारत दफ़ा, पैमरा और इलेक्शन कमीशन और दूसरे सियासतदानों ने जो दायर की थी उन दरख्वास्तों को रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से फ़ाइनल कॉज लिस्ट नंबर 17/2019 में पहली दफ़ा 25 अप्रैल 2019 को शामिल किया गया, यानी चीफ़ जस्टिस आसिफ़ सईद खान खोसा के सामने रखा गया। और 25 अप्रैल 2019 को उस फ़हरिस्त में इन नज़रसानी दरख्वास्तों को शामिल करके वो फ़हरिस्त 1:12 पर चीफ़ जस्टिस आसिफ़ सईद खान खोसा के सामने रखी गई। और फिर उसके साथ ही ये इंकशाफ भी हुआ है कि उसी दिन शाम 5:06 पे चीफ़ जस्टिस आसिफ़ सईद खान खोसा, उनका नाम नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है कि चीफ़ जस्टिस, तो उन्होंने 5:06 पे इन तमाम नज़रसानी की दरख्वास्तों को सुने जाने वाले मुकदमात की फ़हरिस्त से निकाल दिया। और फिर ये भी इस नोट में कहा गया है जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने चीफ़ जस्टिस के पूछने पे उनको लिख के भेजा और उन्होंने इस हुक्मनामे का हिस्सा बना दिया। उस नोट में कहा गया है कि ये भी मेंशन करना ज़रूरी है कि ये जो अहम केसेस थे उनकी एक फ़हरिस्त जो थी उसके अंदर बार बार ये फैज़ाबाद धरना केस की नज़रसानी अपीलों को
فہرست میں شامل کیا گیا، اور جو اس وقت کے چیف جسٹس صاحبان تھے، چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ اور پھر اس کے بعد چیف جسٹس عمر طاہر بندیال، ان کے سامنے بار بار فہرستوں میں یہ نظر ثانی کی درخواستیں شامل کی گئی، مگر ان درخواستوں کو سماعت کے لیے ان دونوں چیف جسٹس صاحبان نے مقرر نہیں کیا۔ تو اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحبان تھے، چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسہ اور جسٹس عمر طاہر بندیال، انہوں نے جان بوجھ کر ان مقدمات کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا، کیونکہ اگر یہ سماعت کے لیے مقرر ہو جاتی تو پھر سپریم کورٹ بلکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان نظر ثانی درخواستوں کو سننے کے مجاز تھے، کیونکہ وہ آتھر جج تھے اور ان کے ساتھ ایک اور جج ہوتے، اور پھر وہ پوچھتے کہ بھئی اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا۔ تو اس لیے وہ نظر ثانی کی درخواستیں جسٹس بندیال اور جسٹس کھوسہ نے لگائی نہیں کہ کہیں چیف جسٹس جو اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ جو ہیں یہ نہ پوچھیں کہ اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا۔ اور عمل کا مطلب آپ کو پتہ ہے، فیصلہ یہ تھا کہ افواج پاکستان اپنے رینک اینڈ فائل میں، اپنی صفوں میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث اہلکاروں اور افسروں کے خلاف کارروائی کرے، اور اس کے علاوہ پیمرا کو ہدایات تھی، الیکشن کمیشن کو ہدایات تھی۔ تو اگر یہ نظر ثانی کی درخواستیں مقرر ہو جاتی تو شاید پھر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ بھی عمل درآمد ہو جاتا، یا پھر توہین عدالت کی کارروائی ہوتی جن افسران نے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کیا، یا جس حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا۔ تو جسٹس بندیال ایک ڈھال بننے کھڑے تھے ان اداروں کے سامنے، اور معلوم نہیں اس وقت جو ہے 2019 کی بات ہے جب عمران خان کی حکومت تھی اور اسٹیبلشمنٹ فوج ایک صفحے پہ تھے اور بندیال صاحب بھی چھلانگ مار کے صفحے کے کسی کونے میں کھڑے انجوائے کر رہے تھے۔ تو یہ وہ 1 پیج کا دور ہے جس دوران یہ درخواستیں نہیں لگنے دی گئی، اور یہ وہی دور ہیں کہ جس دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی کھچڑی پک رہی تھی، اور پھر ریفرنس بھی آیا اور سپریم کورٹ کے سامنے، اور پھر جو کچھ ہوا وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اس فیصلے کے اندر جس طریقے سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس ساری صورتحال کو بیان کیا ہے، یوں لگتا ہے کہ ایک بڑے ہی اسٹرانگلی ورڈڈ لینگویج ہے، اور ایک جس طرح عام طور پہ ہم ڈان کے ایڈیٹوریل میں دیکھتے ہیں، اور بڑی ایک کلیئر ہیڈڈ ایکسپریشنز ہیں۔ اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ 2019 کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر ہی نہ کیا گیا، جس کے باعث فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ اس حوالے سے کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا گیا، اور نہ ہی ماضی میں ہونے والے پرتشدد سرگرمیوں میں ملوث افراد کا احتساب کیا گیا۔ یہ ماضی میں ہونے والی پرتشدد سرگرمیوں کا حوالہ اس حکم نامے میں اس لیے دیا گیا ہے کہ جو 2019 میں فیض آباد دھرنے کیس میں فیصلہ دیا گیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر 12 مئی 2007 کو جو کراچی میں فساد ہوا تھا اور کئی وکلا جل کے راکھ ہو گئے تھے، قتل ہوئے تھے، 40 سے زیادہ افراد مارے گئے تھے، اگر اس وقت ٹھوس اقدامات کر لیے جاتے تشدد کے ان واقعات کے اوپر، تو شاید بعد میں یہ فیض آباد دھرنا بھی نہ ہوتا۔ اور پھر اس فیصلے میں ایک اور واقعہ جو 2014 کا دھرنا ہوا تھا، پارلیمنٹ پہ حملہ اور پی ٹی وی پہ حملہ، اس کا بھی حوالہ دیا گیا کہ اس پہ بھی کوئی ٹھوس کارروائی نہیں ہوئی تھی۔ تو آج کے حکم نامے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے کسی کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا گیا، اور نہ ہی ماضی میں ہونے والی پرتشدد سرگرمیوں میں ملوث افراد کا احتساب کیا گیا، کیونکہ نظر ثانی درخواستیں یہ جسٹس بندیال اور جسٹس کھوسہ لگا ہی نہیں رہے تھے۔ یہ اب حیرانی کی بات نہیں رہی کہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کچھ لوگ اب بھی تشدد کے راستے کو جائز سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں نے آزاد عدلیہ اور ایک روشن خیال اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی، ان کو انصاف سے محروم کر کے نظر انداز کر دیا گیا، جس کا نتیجہ اس قوم نے 9 مئی کے واقعات کی صورت بھگتا۔ اب یہ جملہ بڑا اہم ہے کہ جن لوگوں نے آزاد عدلیہ اور ایک روشن خیال اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی، اب یہ کون لوگ تھے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ خود بھی وکلا تحریک میں شامل تھے، آزاد عدلیہ کے لیے جو وکلا تحریک تھی، اور پھر ایک روشن خیال اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی۔ یہ تحریک پاکستان کا حوالہ ہے، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ برملا ایک انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ ان کے اہل خانہ کے، ان کے والد کی
ان کے قاضی عیسیٰ جو والد تھے تحریک پاکستان میں بلوچستان کے ایک مسلم لیگ کے لیڈر کے طور پہ جو خدمات تھی، یہ ان کا براہ راست نام نہیں لیا، مگر انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ جو لوگ پاکستان ایک روشن خیال اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے پاکستان کے لیے جد و جہد کرتے رہے ہیں، ان کو انصاف سے محروم کیا گیا۔ اب جیسے قاضی فائسہ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بھی اس کی ایک مثال ہے کہ کیسے جیسے قاضی فائسہ کو انصاف سے محروم کیا گیا اور طویل عرصے تک الٹیمیٹلی تو پھر ملا انہوں نے بلکہ چھینا، ان کو نظر انداز کیا گیا، اور انہی ناانصافیوں ماضی کی انہی ناانصافیوں کی وجہ سے پھر 9 مئی ہوا۔ تو جوسف فائز صاحب بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات میں آپ ٹھیک ہے جو شہری پکڑے گئے موقع سے گرفتار ہو گئے جیل میں آپ نے ڈال دیا، لیکن اصل مسئلہ 9 مئی کا ان پکڑے جانے والے لوگوں کو، یہ میری تشریح ہے اب اس کی، جوسف فائز یہ نہیں کہہ رہے، میں سمجھتا ہوں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کافی نہیں ہے کہ 9 مئی کے لوگوں کو آپ جیلوں میں ڈال کے ٹرائل کر کے ان کو سزائیں سنا دیں۔ اصل فساد کی جڑ یہ ہے کہ جن لوگوں نے فساد پھیلایا ماضی میں، چاہے کراچی میں مشرف نے پھیلایا MQM کے ساتھ مل کے، یا پھر بعد میں 2014 میں جنرل باجوہ اور جنرل زین الاسلام اور جنرل راحیل شریف، ان لوگوں نے جو پھر بعد میں فساد برپا کیا اور بلوے کرائے، تو ان لوگوں کی وجہ سے یہ 9 مئی ہوا۔ تو اس ایک جملے کے اندر پوری ہماری پچھلے میں سمجھتا ہوں 2007 سے لے کے آج تک کی تاریخ ہے جو سمو دی گئی ہے، دریا کو کوزے میں بند کر دیا گیا ہے۔ اور میں اس کو انگریزی میں ضرور پڑھنا چاہوں گا کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت انداز سے یہ بیان کی گئی ہے یہ ہماری ماضی قریب کی ایک تاریخ۔ یہ کہتے ہیں جوسف فائز صاحب کہ وکٹمز آف دوز اسٹرائیونگ فار این انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، بلکہ میں اسٹارٹ سے پڑھتا ہوں، نو رسپانسبلٹی، بلکہ کہتے ہیں ریویو پٹیشن اینڈ اپلیکیشنز ور فائلڈ اینڈ دیز ور ناٹ فکسڈ فار ہیئرنگ which hindered the judgment's implementation. No responsibility was fixed, nor was anyone held accountable for the violence of the past. It is not surprising that violence continued to be perceived as a permissible means to attain one's goals. Victims of those striving for an independent judiciary, an inclusive and tolerant Pakistan, were disregarded without justice. The nation suffered the consequences, as evident from the recent events of 9 May 2023. یعنی کہ جو آپ نے بویا 9 مئی کو وہ آپ نے کاٹا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے پرتشدد سرگرمیوں کا فوری طور پہ کلا کما نہیں کیا، ان کو روکا نہیں۔ انہوں نے زیادہ تو نہیں کہا، شاید وہ یہ بھی کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ تو ان سرگرمیوں کے خود پیچھے تھے، تو اس لیے جو کچھ بھی ہوا اس کی وجہ یہی تھی کہ ماضی کی پرتشدد سرگرمیوں کا کلا کما نہیں کیا، ان کا احتساب نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک بڑا ہی جامع قسم کا حکم نامہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ کرکس ہے، یہ نچوڑ ہے ہماری اس تاریخ کا، جو یہ آخری سماعت کے حوالے سے یہ جو حکم نامہ اب جاری کیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی آگے جا کے جسٹس قاضی فائسہ لکھتے ہیں کہ اب کافی وقت گزر چکا ہے، ہر ادارے کو جو ہے اس کو شفافیت کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ جب کسی سے کوئی غلطی ہوگی تو جو ادارے کا موجودہ سربراہ ہے اس کو اپنی غلطی تسلیم کرنی ہوگی، اپنی غلطیوں کو نظر انداز کرنا یا ان کا ایک تردید جاری کر دینا رسمی طور پہ، جبکہ جو حقائق ہیں اس کے منافی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جھوٹ کی زندگی جی رہے ہیں اور آپ اس جھوٹ کو آگے لے کر جا رہے ہیں، اور یہ مفاد عامہ کے خلاف ہے، وہ مفاد عامہ، وہ عوام کہ جن کے ٹیکسوں سے یہ ادارے چلتے ہیں، عوام کا اداروں کے اندر جو اعتماد کا فقدان ہے، اس کی وجہ سے ملک میں جس کو کہتے ہیں کہ آٹوکریسی اور جمہوریت کے لیے خطرہ پیدا ہوگا۔ ملک میں آٹوکریسی ہوگی، یعنی کہ جس کو کیا کہنا چاہیے، ایک ڈکٹیٹرشپ کی ایک فارم ہے آٹوکریسی، وہ پیدا ہوگی، اور جس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور جس سے ادارے جو ہیں وہ بے توقیری ہوگی ان کی، اور یہ سب کچھ صرف اپنی انا کی بھیٹ چڑھانے والی بات ہے۔ ان اداروں کو
اپنی انا کی بھیٹ چڑھانے والی بات ہوگی۔ اور ہمیں یہ ہر شہری کو یہ یاد دلانے کی ضرورت نہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سب پر لازم ہے کہ وہ اس پہ عمل کریں۔ تمام جو انتظامی ادارے ہیں آرٹیکل 189 اور 90 کے تحت وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں، مگر اس پہ عمل درآمد اس وقت رک جاتا ہے کہ جب نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں وہ زیر التوا رہتی ہیں اور ان کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ مگر یہ میں کلیئر کر دوں کہ آئین کے تحت جب سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے دیتی ہے تو اس پہ عمل درآمد کرنا فوری طور پہ لازمی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر اس پہ نظر ثانی درخواست دائر ہو گئی تو پھر اس پہ فیصلہ سٹے ہو گیا، کوئی از خود آٹومیٹک سٹے نہیں ہے، اور اس کیس میں بھی کوئی سٹے نہیں تھا، تو ابھی بھی پوچھا جا سکتا تھا، مگر مسئلہ وہی ہے کہ پوچھتا سب جاتا کہ جب نظر ثانی کی درخواست لگتی عدالت میں اور جج پھر پوچھتا کہ بھئی اس پہ عمل کیوں نہیں ہوا۔ تمام نظر ثانی کی درخواستیں جو ہیں اب نپٹا دی گئی ہیں، اور اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت جو ہیں ان اداروں کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے 4 سال تک فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے پہ عمل نہیں کیا۔ اور جب یہ فیصلہ آیا تھا تو اس وقت جو لوگ حکومت میں تھے اور اداروں میں تھے وہ اب نہیں رہے، اور جو الیکشن کمیشن بھی ہے وہ بھی تبدیل ہو چکا ہے بڑی حد تک۔ 2019 میں ایک مختلف الیکشن کمیشن تھا، اس لیے شاید اب یہ مناسب نہیں ہوگا کہ جو موجودہ قیادت ہے الیکشن کمیشن کی اور حکومت کی اور اداروں کی کہ ان کو جواب دہ بنایا جائے کہ انہوں نے اس فیصلے پہ عمل کیوں نہیں کیا، خاص طور پہ جب موجودہ قیادت اس عزم کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ اس فیصلے پہ عمل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ وہ فیصلہ ہے جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ حکم نامہ ہے جو ابھی جاری کیا ہے۔ اب دیکھیں اس حکم نامے کے بعد جو کمیشن آف انکوائری بنا ہے کیا وہ 22 جنوری تک وہ تمام کام کر لے گا، اور اس کا مراد یہی ہے کہ جو بڑے کردار ہیں جن کا ابصار عالم نے بھی ذکر کیا ان ساروں کو طلب کر کے ان سے سوال جواب کیا جائے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کیا یہ کمیشن اپنی کارروائی اوپن کرے گا، میڈیا کو رسائی ہوگی یا نہیں۔ اگر نہیں کرے گا تو اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد جو ہے وہ شاید اتنا آسان نہ ہو، کیونکہ اگر یہ کارروائی اوپن ہوگی تو ایک پبلک اوپینین اور پبلک پریشر بلڈ ہوگا کہ ان کرداروں کے خلاف کارروائی کی جائے جن کرداروں کی وجہ سے بقول چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے قوم کو 9 مئی جیسے واقعات بھی دیکھنے پڑے، اور ان کرداروں کا کردار شروع ہوتا ہے 2007 سے۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔